तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह हज आयात 5 ता 24। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, लोगों, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बअस फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब। अगर तुम्हें ज़िंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मट्टी से पैदा किया। सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर नुत्फ़े से। तफसीर, इसका मतलब या तो यह है कि हर इंसान उन मादों से पैदा किया जाता है जो सब के सब ज़मीन से हासिल होते हैं और इस तख्लीक के इब्तिदा में नुत्फ़ा होता है, या ये कि नौए इंसानी का आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम से किया गया जो बराह रास्त मट्टी से बनाए गए थे, और फिर आगे नस्ल इंसानी का सिलसिला नुत्फ़े से चला, जैसा कि सूरह सजदा में फरमाया व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन। आयात 7 ता 8। इंसान की तख्लीक मट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक सत से चलाई जो हकीर पानी की शक्ल में निकलता है। सुम्मा मिन अलाका, फिर खून के लोथड़े से। सुम्मा मिन मुदगतिम मुखल्लकतिम व गैर मुखल्लका लिनुबय्यिन लकुम, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी होती है। ये हमने इसलिए बताया ताकि तुम पर यह हकीकत वाज़े करें। तफसीर, ये इशारा है उन मुख्तलिफ़ अतवार की तरफ जिनसे माँ के पेट में बच्चा गुज़रता है। इनकी वो तफसीलात बयान नहीं की गईं जो आजकल सिर्फ़ ताकतवर खुर्दबीनों ही से नज़र आ सकती हैं, बल्कि उन बड़े बड़े नुमायाँ तग़य्युरात का ज़िक्र किया गया है जिनसे उस ज़माने के आम बद्दू भी वाकिफ़ थे। यानी नुत्फ़ा करार पाने के बाद इब्तिदान जमे हुए खून का लोथड़ा सा होता है, फिर वो गोश्त की एक बोटी में तब्दील होता है जिससे पहले शक्ल सूरत कुछ नहीं होती और आगे चलकर इंसानी शक्ल नुमायाँ होती चली जाती है। इसक़ात की मुख्तलिफ़ हालतों में चूँकि तख्लीक़ इंसानी के ये सब मराहिल लोगों के मुशाहिदे में आते हैं, इसलिए उन्हीं की तरफ इशारा किया गया है। इसको समझने के लिए इल्मुल जनीन की तफसीली तहक़ीक़ात की ना उस वक्त ज़रूरत थी ना आज है। वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाअ इला अजलिम मुसम्मा, हम जिस नुत्फ़े को चाहते हैं एक वक्त ख़ास तक रहमों में ठहराए रखते हैं। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं। सुम्मा लितबलगु अशुद्दकुम, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना जाने। तफसीर, यानी बुढ़ापे की वो हालत जिसमें आदमी को अपने तन बदन का होश भी नहीं रहता। वही शख्स जो दूसरों को अक्ल बताता था बूढ़ा होकर उस हालत को पहुंच जाता है जो बच्चे की हालत से मुशाबे होती है। जिस इल्म वाक़फ़ियत और तजर्बाकारी और जहांदीदगी पर उसको नाज था, वो ऐसी बेखबरी में तब्दील हो जाती है कि बच्चे तक उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। वतरल अर्द हामिदतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त वरबत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, तुम देखते हो कि ज़मीन सूखी पड़ी है, फिर जहाँ हमने उस पर मैं बरसाया तो यकायक वो पक उठी और फूल गई और उसने हर किस्म की खुश मंजिर नबातात उगनी शुरू कर दी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह हक़ है। तफसीर, इस सिलसिला कलाम में ये फ़िक्रा 3 माना दे रहा है। एक ये कि अल्लाह ही सच्चा है और तुम्हारा ये गुमान महज बातिल है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं। दूसरे ये कि अल्लाह का वजूद महज एक ख़याली और फ़र्ज़ी वजूद नहीं है जिसे बाज़ अक़ली मुश्किलात रफ़ा करने की खातिर मान लिया गया हो, और निरा फ़लसफ़ियों के ख़याल का आफरीदा वाजिबुल वजूद और इल्लत इलल फ़र्स्ट कॉज़ ही नहीं, बल्कि वो हकीकी फ़ाइल मुख्तार जो हर आन अपनी कुदरत, अपने इरादे, अपने इल्म और अपनी हिकमत से पूरी कायनात और उसकी एक एक चीज़ की तदबीर कर रहा है।
تیسرے یہ کہ وہ کھلنڈرا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر یوں ہی توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دے۔ وہ حق ہے، اس کے سب کام سنجیدہ اور بامقصد اور پرحکمت ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تفسیر۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف اطوار، زمین پر بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار کو 5 حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ ہی حق ہے۔ نمبر 2، یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4، یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ نمبر 5، یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آثار ان 5 حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں۔ پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقت اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے، اور ہر ایک کے وجود اور نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک لگے بندھے قانون پر ہو رہا ہے، جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے، لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک حکیم و قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہے۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والا تخم موجود ہوتے ہیں۔ ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بیضائے انثیٰ سے مل کر ایک انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے کہ جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیضائے انثیٰ سے ملنے کا موقع دیتا ہے، اور اس طرح استقرار حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کی بیضی خلیے ایگ سیل کے ملنے سے جو چیز ابتداءً بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی۔ یہ حقیر سی چیز 9 مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مراحل سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے تکمیل کو پہنچنا ہے اور کسے خون کے لوتھڑے یا گوشت کی بوٹی یا ناتمام بچے کی شکل میں ساقط کر دینا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا اور کس کو مردہ، کس کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے اور کسے ان گنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے، کس کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہرا، گونگا، لنجا بنا کر پھینک دینا ہے، کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بدصورت، کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت، کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسے کودن اور کند ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے،
اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم 90% فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں، اور یہی افراد ہی کے نہیں قوموں کے بلکہ پوری نوع انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے اور کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو قیامت کے یہ سمیٹنے ہیں۔ یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے، اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے، جس کے مطابق وہ افراد ہی کی نہیں قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس امر میں شک ہے کہ اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔ دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لوگوں کو تو یہ سن کر اچنبھا ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا، مگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ وہ تو ہر وقت مردے جلا رہا ہے۔ جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئلہ، لوہا، چونا، کچھ نمکیات، کچھ ہوائیں اور ایسی ہی چند اور چیزیں، ان میں سے کسی چیز میں بھی حیات اور نفس انسانی کے خواص موجود نہیں، مگر انہی مردہ بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا وجود بنا دیا جاتا ہے۔ پھر انہی مادوں کی غذا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں سے ان سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیضی خلیے بنتے ہیں جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاگتے انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد فوراً گرد و پیش میں نظر ڈالیے۔ بے شمار چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلا دیا، اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوندے خاک ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں کہیں بھی نباتاتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا۔ آپ کے گرد و پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی، مگر جوں ہی کہ پانی کا ایک چھینٹا پڑا ہر طرف زندگی لہلہانے لگی۔ ہر مردہ اپنی قبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ احیاء اموات کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے، اور زمین کے تمام حقائق و واقعات کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال لیجئے۔ یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں، کیا انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا؟ خدا کو تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے۔ انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑیاں بنا سکتا ہے، ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے، مگر آج کے ہوائی جہازوں نے بتا دیا کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ حدیں تجویز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا کی قدرت بہرحال اس کی باندھی ہوئی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی۔ چوتھی اور پانچویں بات یعنی یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے۔ ان تین مقدمات کا عقلی نتیجہ ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے کاموں کو اس کی قدرت کے پہلو سے دیکھیے تو دل گواہی دے گا کہ وہ جب چاہے قیامت برپا کر سکتا ہے اور جب چاہے
ان سب مرنے والوں کو پھر زندہ کر سکتا ہے جن کو پہلے وہ عدم سے وجود میں لایا تھا۔ اور اگر اس کے کاموں کو اس کی حکمت کے پہلو سے دیکھیے تو عقل شہادت دے گی کہ یہ دونوں کام بھی وہ ضرور کر کے رہے گا، کیونکہ ان کے بغیر حکمت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور ایک حکیم سے یہ بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ جو محدود سی حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے، اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا مال یا جائیداد یا کاروبار جس کے سپرد بھی کرتا ہے، اس سے کسی نہ کسی وقت حساب ضرور لیتا ہے۔ گویا امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی عقلی رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتی۔ پھر اسی حکمت کی بنا پر آدمی ارادی اور غیر ارادی افعال کے درمیان فرق کرتا ہے، ارادی افعال کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا تصور وابستہ کرتا ہے، افعال میں نیک اور بد کی تمیز کرتا ہے، اچھے افعال کا نتیجہ تحسین اور انعام کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور برے افعال پر سزا کا تقاضا کرتا ہے، حتیٰ کہ خود ایک نظام عدالت اس غرض کے لیے وجود میں لاتا ہے۔ یہ حکمت جس خالق نے انسان میں پیدا کی ہے، کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس حکمت سے عاری ہوگا؟ کیا مانا جا سکتا ہے کہ اپنی اتنی بڑی دنیا، اتنے سر و سامان اور اس قدر اختیارات کے ساتھ انسان کے سپرد کر کے وہ بھول گیا ہے، اس کا حساب وہ کبھی نہ لے گا؟ کیا کسی صحیح الدماغ آدمی کی عقل یہ گواہی دے سکتی ہے کہ انسان کے جو برے اعمال سزا سے بچ نکلے ہیں یا جن برائیوں کی متناسب سزا سے اسے نہیں مل سکی ہے، ان کی باز پرس کے لیے کبھی عدالت قائم نہ ہوگی، اور جو بھلائیاں اپنے منصفانہ انعام سے محروم رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قیامت اور زندگی بعد الموت خدائے حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تقاضا ہے جس کا پورا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سراسر بعید از عقل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی علم کے بغیر۔ تفسیر یعنی وہ ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ ولا ہدا، اور ہدایت کے بغیر۔ تفسیر یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو یا کسی علم رکھنے والے کی رہنمائی سے۔ ولا کتاب منیر، اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر۔ تفسیر یعنی وہ واقفیت جو خدا کی نازل کردہ کتاب سے حاصل ہوئی ہو۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ تفسیر گردن اکڑائے ہوئے سے مراد 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں: جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی، تکبر اور غرور نفس، اور کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف التفات نہ کرنا۔ لیضل عن سبیل اللہ، پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو خود گمراہ ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود ہی گمراہ نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تفسیر یعنی دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر، یا الفاظ دیگر کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک مذبذب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ آ ملے اور شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ،
اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور اگر مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ تفسیر: اس سے مراد ہے وہ خام سیرت، مضطرب العقیدہ اور بندہ نفس لوگ جو اسلام قبول تو کرتے ہیں مگر فائدے کی شرط سے۔ ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں، ہر طرح چین ہی چین نصیب ہو، نہ خدا کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔ یہ ہو تو خدا سے وہ راضی ہیں اور اس کا دین ان کے نزدیک بہت اچھا ہے۔ لیکن جہاں کوئی آفت آئی یا خدا کی راہ میں کسی مصیبت اور مشقت اور نقصان سے سابقہ پیش آ گیا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر اطمینان نہیں رہتا۔ پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید اور نقصان سے بچ جانے کی توقع ہو۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ۔ تفسیر: یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے۔ مذبذب مسلمان کا حال در حقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر اپنے رب سے بے نیاز، آخرت سے بے پرواہ اور قانون الہی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے۔ اور مومن جب پورے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ خدا کے دین کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخر کار اس کے قدم چوم کر رہتی ہے، تاہم اگر دنیا بالکل ہی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، آخرت میں بہرحال اس کی فلاح اور کامرانی یقینی ہے۔ لیکن یہ مذبذب مسلمان نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کی فلاح کا کوئی امکان ہے۔ دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ نہ کچھ خدا اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا ہے، اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور خالص دنیا طلبی کے لیے جس یکسوئی و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کافر کی طرح اسے باہم نہیں پہنچتی۔ آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا انکار اس طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ تفسیر: پہلی آیت میں معبودان غیر اللہ کے نافع و دار ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں ان کے نقصان کو ان کے نفع سے قریب تر بتایا گیا ہے، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً اور یقین کھو دیتا ہے، رہی یہ بات کہ وہ نفع اسے حاصل ہو جس کی امید پر اس نے انہیں پکارا تھا، تو حقیقت سے قطع نظر ظاہر حال کے لحاظ سے بھی وہ خود مانے گا کہ اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ قریب الوقوع۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے کسی آستانے پر اس امر اور مراد پر لائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آستانے پر وہ اپنا ایمان بھی بھینٹ چڑھا آئے اور اپنی مراد بھی نہ پائے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ تفسیر: یعنی جس نے بھی اس کو اس راستے پر ڈالا، خواہ وہ انسان ہو یا شیطان، وہ بدترین کارساز و سرپرست اور بدترین دوست اور ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار،
اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تفسیر یعنی جن کا حال اس مطلب پرست مذبذب اور بے یقین مسلمان کا سا نہیں، بلکہ جو ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے رہتے ہیں، خواہ اچھے حالات سے سابقہ پیش آئے یا برے حالات سے، خواہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا انعامات کی بارشیں ہونے لگیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ تفسیر یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں۔